अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, हमारे पास जो मौजू चल रहा है नमाज के अहकाम और मसाइल का मौजू है। और आज हमारे पास जिस मौजू पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे वो है नमाजों को जमा करने के अहकाम और मुमानत और कराहत के औकात के बारे में जो अहकाम और मसाइल हैं। यानी दो नमाजों को जमा कब करना है, कैसे करना है और कितनी मुसाफत पे करना है। और इसी तरह जो नहीं के औकात हैं, यानी वो औकात जिनमें नमाज पढ़ने से रोका गया है या मकरूह समझा गया है, उनके क्या अहकामात हैं। इंशाल्लाह इस पे आज हमारी जो है वो बात होगी नमाज के अहकाम व मसाइल के हवाले से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि नमाजों को जमा करने से क्या मुराद है। नमाजों को जमा करने से क्या मुराद है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ नमाजों को जमा करने से मुराद ये है कि दो नमाजों को एक वक्त में अदा करना। मसलन जोहर और असर को दोनों में से किसी एक के वक्त में अदा करना। इसकी दो सूरतें हैं। आप जो है वो जमा तकदीम या जमा ताखीर, जमा तकदीम या जमा ताखीर। जमा तकदीम का मतलब ये है कि आप बाद वाली नमाज को पहली नमाज के वक्त में मुकद्दम करके जल्दी करके अदा करें। और जमा ताखीर का मतलब ये है कि आप पहले वाली नमाज को दूसरी नमाज के वक्त में अदा करें, यानी पहले के बिल्कुल बरक्स। जमा तकदीम का मतलब ये है कि आप दूसरी नमाज को जो है वो पहली के वक्त में पढ़ें, और ताखीर का मतलब ये है कि आप पहली नमाज को दूसरी के वक्त में अदा करें। ये मतलब है जमा तकदीम और जमा ताखीर का। तो असर को मुकद्दम करके जोर के साथ उसके वक्त में अदा करना, इसी तरह इशा को मुकद्दम करके मगरिब के साथ उसके वक्त में भी तरतीब अदा करना, इसे जमा तकदीम कहते हैं, इसे जमा तकदीम कहा जाता है। मगरिब को मुअख्खर करके इशा के साथ उसके वक्त में, और जोहर को मुअख्खर करके असर के साथ उसके वक्त में भी तरतीब अदा करना, इसे जमा ताखीर कहते हैं, इसे जमा ताखीर कहते हैं। फजर और इशा और फजर और जोहर में जमा जायज नहीं है, ये तंबीह है। यानी आप फजर को फजर के साथ इशा को जमा नहीं कर सकते और इशा को फजर के साथ जमा नहीं कर सकते, यानी दोनों में तकदीम व ताखीर नहीं हो सकती। ना तो आप इशा को लेट करके फजर के साथ पढ़ सकते हैं और ना फजर को जल्दी करके आप ईशा के साथ पढ़ सकते हैं। इन दोनों में जमा किताब और सुन्नत से साबित नहीं, किताब और सुन्नत से इन दोनों में जमा करना साबित नहीं है। इसी तरह फजर को लेट करके जोर के साथ पढ़ना या जोहर को जल्दी करके फजर के साथ पढ़ना, ऐसा मुमकिन नहीं। उसकी वजह यह है कि बाकी जो दो नमाजें हैं इनके नमाजों के औकात आपस में मिलते हैं, इनके दरमियान फासला नहीं, इनके दरमियान कोई फासला नहीं है। मसलन जोहर की नमाज का वक्त हमने पढ़ा था, जब हमने नमाजों के औकात के हवाले से पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जोहर की नमाज का वक्त जो है वो जवाल के बाद से लेकर वो जब हर चीज का साया उसकी मिसल हो जाए उस वक्त तक है, और इसके मुत्तसिल बाद जो है वो असर का वक्त शुरू हो जाता है। तो चूंकि जोहर और असर की जो नमाजों के औकात हैं आप एक दूसरे के अंदर आप समझ लें कि मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनके दरमियान कोई फासला नहीं है। इसी तरह मगरिब और इशा का वक्त है, उसके दरमियान भी कोई फासला नहीं है। जो ही मगरिब की नमाज का वक्त खत्म होता है सुर्खी गायब होने के साथ, उसके साथ ही ईशा की नमाज का वक्त जो है वो शुरू हो जाता है, और ये जो है वो आधी रात तक जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा था। लेकिन ईशा और फजर के दरमियान, जैसे हमने पीछे राजे कौल के मुताबिक हमने ये यानी पढ़ा था कि ईशा की नमाज का वक्त सही कौल के मुताबिक आधी रात तक है। आधी रात के बाद ईशा की नमाज पढ़ना जायज नहीं है, इल्ला कि किसी का कोई बहुत ज्यादा उज़र हो या मजबूरी हो, तो आधी रात से ईशा की नमाज को लेट करके फजर से पहले पहले पढ़ सकता है, लेकिन फजर के साथ नहीं मिला सकता, फजर के साथ नहीं मिला सकता, ये मुमकिन नहीं है। और इसी तरह ही हम अगर फजर की बात करें तो फजर का वक्त आप जानते हैं सूरज तुलू होने तक है, सूरज तुलू होने से पहले तक है। तो लिहाजा हम सूरज तुलू होने के बाद तक इसको नहीं ले जा सकते। तो इसके बाद फिर सूरज तुलू होता है, सूरज तुलू होने के बाद फिर जवाल का वक्त आता है, और जवाल का वक्त जो है वो नहीं का वक्त है जिसके अंदर नमाज पढ़ने से रोका गया है। लिहाजा फजर की नमाज को ना ईशा के साथ मिलाया जा सकता है और ना ही जोर के साथ मिलाया जा सकता है। नमाजों को जमा करने की मुख्तलिफ हालतें हैं। मसलन सबसे पहले हम बात करते हैं हज के अंदर। हज के अंदर जो हुजाजे किराम नमाजें जमा करते हैं
وہ کون کون سی ہیں اور کہاں کہاں ہیں اور کیسے کیسے ہیں۔ تو حاجی کے لیے میدان عرفات میں ظہر اور عصر جمع تقدیم کے ساتھ پڑھنا یہ مشروع ہے، جمع تقدیم کے ساتھ۔ دیکھیں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے کہاں تقدیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور کہاں تاخیر کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے میدان میں عصر کو مقدم کر کے ظہر کے وقت میں ادا کیا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ظہر اور عصر دونوں ظہر کے اول وقت میں ادا کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ امام کے ساتھ مطلب مسجد میں نہیں پہنچ سکتے، وہاں سپیکر وغیرہ کا انتظام نہیں، وہ کیا کریں گے؟ تو وہ اپنے خیمے کے اندر جماعت کروائیں گے، اور جتنے بھی خیمے لگے ہوتے ہیں وہاں یا انتظام و انسام ہوتا ہے وہاں مساجد کا، مصلے کا یعنی نماز کی جگہ کا اہتمام ہوتا ہے، اور باقاعدہ وہاں جماعت بھی ہوتی ہے خیموں کے اندر، یعنی وہاں مستقل انتظام موجود ہوتا ہے۔ اگر مسجد میں جگہ نہیں بھی ملتی تو آپ خیمے کے اندر بھی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ، اگر لوگ سارے موجود ہیں تو وہ پڑھیں گے، صاحب ظاہر جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں گے، الگ الگ اپنی نماز تو نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اس کا حکم ہمیں معلوم ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ نمازوں کو جو ہے وہ جمع تقدیم کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا، مطلب عصر کو مقدم کر کے ظہر کے وقت میں ادا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف نکلنے کے بعد، یعنی ہم نے کہا کہ زور اثر جو ہے وہ تقدیم کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن مغرب اور عشاء جو ہے وہ میدان عرفات میں نہیں ادا کریں گے، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر، اگرچہ لیٹ کیوں نہ ہو جائے، مزدلفہ پہنچ کر جو ہے وہ نماز مغرب کو لیٹ کر کے عشاء کے ساتھ پڑھیں، جبکہ عرفات میں عصر کو جلدی کر کے زور کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن عرفات مزدلفہ میں اس کے برعکس، مزدلفہ میں دو نمازیں مغرب عشاء اکٹھی ہوتی ہیں، لیکن مغرب کو لیٹ کر کے عشاء کے وقت میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر، اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر۔ تو یہ بالاتفاق مشروع ہے، اگرچہ فقہا کے درمیان اس چیز میں اختلاف ہے کہ یہ جمع سفر کی وجہ سے ہے یا حج کی وجہ سے، یعنی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جمع کیوں کی جاتی ہے مزدلفہ اور عرفات میں، اس میں اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں سفر کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جمع کی تھی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے اہل مکہ کیوں نہ ہوں، اہل مکہ بھی وہاں جمع ہی کریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ کے لیے وہ سفر نہیں بنتا، اہل مکہ کے لیے وہ مسافر نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نمازیں جمع کی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات جو ہے، اور ویسے بھی ایک دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں ایک دفعہ جو ہے وہ نمازیں جمع کی ہیں، حالانکہ کوئی بارش بھی نہیں تھی، کوئی خوف و خطر بھی نہیں تھا، کوئی آندھی طوفان بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے جواز پیدا کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ مدینہ میں دو نمازوں کو اکٹھا کیا تھا، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال نبی علیہ السلام کا عمل حج کے اندر بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات میں بھی نمازیں اکٹھی کی ہیں، اور مزدلفہ میں بھی آپ نے نمازیں اکٹھی کی ہیں، لیکن مینا کے اندر نمازیں جو ہیں وہ قصر تو پڑھی جائیں گی، لیکن اپنے اپنے وقت پہ پڑھی جائیں گی۔ مینا میں جتنے راتیں بھی حاجی وہاں ٹھہریں گے، 11 ہیں، 12 ہیں، 13 ہیں، وہاں جتنی بھی نمازیں پڑھیں گے اپنے وقت میں پڑھیں گے، جمع نہیں کریں گے، لیکن قصر پڑھیں گے۔ قصر کا معنی یہ ہے کہ ان کو 4 رکعت والی کو 2 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس جمع کی مشروعیت کی دلیل جیسا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی لمبی حدیث ہے، جس میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کا مکمل ذکر ہے، مدینہ سے لے کر مکہ اور مکہ سے پھر واپسی مدینہ تک کے پورے سفر کو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں ثم اذن ثم اقام، پھر اذان کہی گئی، پھر اقامت کہی گئی، یعنی مطلب یہ ہے کہ مؤذن نے اذان کہی اور اقامت کہی، فصلی الظہر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم اقام، پھر اقامت کہی گئی، فصلی العصر، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، ولم یصلی بینہما شیئا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے درمیان کوئی مخصوص نماز نہیں پڑھی، یعنی نوافل وغیرہ ان کے درمیان آپ نے نہیں پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی فائدہ مل گیا کہ جب انسان مسافر ہو تو قصر نماز کے اندر نوافل نہیں پڑھے گا، قصر نماز کے اندر جو سنتیں ہیں نماز سے پہلے یا بعد والی وہ نہیں پڑھیں گے، یہی اصل میں قصر کا مطلب ہے، یہی اصل میں قصر کا مطلب ہے۔ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر اور حضر کے اندر 2 نمازیں جو ہیں ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ہمیشہ پڑھا ہے، اگرچہ وہ نفل ہی ہیں، یعنی فرض اور واجب نہیں ہے، جیسا کہ وطر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر اور حضر میں پڑھا ہے، اس کو چھوڑا نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اسی طرح فجر کی 2 سنتیں ہیں،
فجر کی نماز سے پہلے کی جو دو سنتیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا بھی سفر اور حضر دونوں مقامات پہ آپ نے اہتمام کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک اور فائدہ بھی اخذ ہوتا ہے، یا ایک اور فائدہ بھی ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب دو نمازوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو ہر نماز کے لیے الگ الگ اذان نہیں کہی جائے گی، ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ اذان نہیں کہی جائے گی، بلکہ ایک اذان کے ساتھ اور دو اقامتوں کے ساتھ دو نمازیں اکٹھی کی جائیں گی۔ ہر جماعت کے لیے اقامت تو الگ کہی جائے گی، لیکن اذان ہر ایک کے لیے الگ نہیں کہی جائے گی، بلکہ اذان ایک ہی دفعہ جو ہے وہ کہی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں نمازوں کے درمیان یعنی ظہر اور عصر کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی، حتیٰ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وقوف عرفہ کرنے کے بعد، یہ جو درمیان میں تین فل سٹاپ لگے ہوئے ہیں، نقطے لگے ہوئے ہیں، ان کا مطلب یہ کہ یہاں حدیث حذف ہے، یہاں سے حدیث جو ہے وہ حذف کی گئی ہے، آگے حدیث جو ہے وہ حذف کرنے کے بعد اس کا حصہ ظہوری ذکر کیا گیا ہے۔ جب بھی اس طرح کلام کے دوران تین نقطے آتے ہیں تو مطلب یہاں کوئی چیز حذف ہے۔ تو یہ ایک لمبی حدیث، اس میں سے میں نے صرف مطلوبہ چیزیں چھوڑی ہیں، باقی حدیث تو کافی بڑی ہے۔ حتیٰ کہ اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر وقوف عرفہ کیا اور غروب آفتاب تک اللہ کے نبی عرفات کے میدان میں ٹھہرے رہے، اور آپ جو ہے وہ دعا کرتے رہے اور ذکر کرتے رہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس میدان کے اندر، عرفات کے اندر، جو سب سے افضل ترین ذکر ہے، جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام سارے نبیوں نے جو ذکر کیا ہے عرفات کے میدان میں، یعنی افضل ترین ذکر اس دن کا، یوم عرفہ کا، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، حتیٰ أتی المزدلفہ، حتیٰ کہ سورہ غروب ہونے کے بعد اللہ کے نبی مزدلفہ پہنچے، یعنی مراد 10 ذو الحجہ کی رات کو، 10 ذو الحجہ کی رات مشعر حرام میں مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے، تو وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، فصلی بها المغرب والعشاء، تو نبی کائنات علیہ تحیت و تسلیم نے وہاں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ، ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے وہاں مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے جمع تاخیر کے ساتھ، جمع تاخیر کے ساتھ۔ تو عرفات میں آپ نے جمع تقدیم کے ساتھ پڑھی ہیں دو نمازیں، اور مزدلفہ میں آپ نے جمع تاخیر کے ساتھ پڑھی ہیں۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں، ہمارے بعض بھائی جو ہیں، وہ اس میں شاید اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے، دو نمازوں کو وہاں مزدلفہ میں اکٹھا کرنے کو، وہ راستے میں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور راستے میں کیا، وہ عرفات سے نکلتے ہی راستے میں نمازیں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے عشاء کے ٹائم میں وہاں مزدلفہ میں پہنچنا ممکن ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پتہ نہیں وہ جمع کو صحیح نہیں سمجھتے، یا پھر یہ ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم وہاں لیٹ نہ پہنچے۔ بہرحال اگر انسان کو کنفرم ہو، یقین ہو، یا غالب امکان ہو کہ وہ آدھی رات سے پہلے پہلے مزدلفہ پہنچ جائیں گے، تو پھر افضل یہ ہے کہ وہاں نمازیں جا کے جمع کی جائیں، سنت پہ عمل تو پھر ہوگا نا، اگر آپ نے راستے میں پڑھ لی تو سنت پہ عمل تو نہ ہوا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ رش کی وجہ سے زیادہ جو ہے وہ، جب تعداد حاجیوں کی زیادہ ہو، بسیں کہیں اگر پھنس جائیں، ٹریفک وغیرہ جام ہو جائے، تو اس وقت جو ہے وہ بسا اوقات وہاں تاخیر سے پہنچا جاتا ہے، اگر ایسا ہو تو پھر راستے میں پڑھ لینی چاہیے، وگرنہ وہاں جا کے نمازوں کو جمع کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں اس کے آخری الفاظ سے پتہ چلا کہ وہاں مزدلفہ کے اندر بھی ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ نمازوں کو جمع کیا۔ اس کے بعد دوسری جمع جو ہے وہ سفر میں ہے، یہ ہم نے مسائل پڑھے تھے حج میں نمازوں کو جمع کرنے کے مسائل، اس کے بعد ہے سفر میں۔ حالت سفر میں ظہر اثر دونوں، مغرب اور عشاء کو جمع کرنا جائز ہے یا نہیں، اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ کہ حالت سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنا مشروع ہے، وہ جمع تقدیم سے ہو یا جمع تاخیر کے ساتھ، جمع تقدیم سے ہو یا جمع تاخیر کے ساتھ، یہ قول جمہور فقہاء کرام کا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ غزوہ تبوک میں نکلے، اور غزوہ تبوک جو ہے، تبوک کا میدان مدینہ سے تقریباً 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تبوک کا جو شہر اس وقت ہے، یہ مدینہ سے تقریباً 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام، بعض صحابہ کے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں، تو 700 کلومیٹر کا سفر، سب سے مشکل ترین جو صحابہ کرام نے نبی کائنات کے ساتھ غزوہ اور جہاد کیا ہے، وہ غزوہ تبوک ہے، جس کو غزوہ ذات العسرہ بھی کہا گیا ہے۔ ذات العسرہ یعنی تنگی والا غزوہ، جس میں صحابہ کرام کے پاس راشن بھی کم تھا، سواریاں بھی کم تھیں، اور سفر بھی بڑا لمبا تھا، اور گرمی تھی، اور درمیان میں صحرا بھی تھا۔
بڑی مشکلات برداشت کی نبی کائنات کے ساتھ صحابہ کرام نے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، قربانیاں دی اور یہ سارے کام کیے، لیکن پھر بھی آج ایک بے نمازی آدمی اٹھ کے صحابہ کرام پہ سب و شتم کرتا ہے، ان پہ طعن و تشنیع کرتا ہے اور ان پہ جو ہے وہ باتیں کرتا ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر ہم پہنچے تھے، جو کہ جمہور فقہاء کرام کی دلیل ہے کہ زور اثر کو، مغرب اور عشاء کو جمع کرنا جائز ہے سفر کے اندر۔ اس حدیث کے اندر جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جمع تقدیم اور تاخیر کی کوئی وضاحت نہیں، جمع تقدیم اور جمع تاخیر کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیم بھی کر سکتے ہیں، تاخیر بھی کر سکتے ہیں حالات کے مطابق۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ ہم غزوہ تبوک میں نکلے، فکانہ یصلی الظہر والعصر جمیعا، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ زور اور عصر کو اکٹھا پڑھتے تھے، یعنی پورے سفر میں نبی علیہ السلام جتنے دن بھی سفر میں رہے، مدینہ واپس آنے تک نبی کائنات علیہ تحیت و تسلیم نے زور اثر کو اکٹھے پڑھا ہے اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ادا کیا ہے، اور قصر کر کے پڑھا ساذر آپ سفر میں تھے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ طرز عمل رہا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جمع کرنے کا قائل نہیں ہے اور ان صریح احادیث کے باوجود بھی، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ہم تو دلیل دے سکتے ہیں یا بیان کر سکتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، یجمع بین المغرب والعشاء، جمع کرتے مغرب اور عشاء کے درمیان، اذا جد بالسیر، جب آپ سفر کے لیے روانہ ہو جاتے، یعنی سفر شروع کر دیتے۔ جب آپ سفر شروع کر دیتے، یہ نہیں کہ سفر کا عزم کرتے، بلکہ جب آپ سفر شروع کر دیتے تو تب آپ نمازیں جمع کرنا شروع کرتے تھے، نہ کہ نمازیں جو ہے وہ سفر سے پہلے ہی آدمی شروع کر دے جمع کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ چلیں اگر جمع کا فتویٰ مل جاتا ہے یا جمع کی گنجائش نکلتی ہے تو وہ ساتھ پھر سفر شروع کرنے سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں، اور جمع جو ہے وہ تب شروع کی جائے گی اور قصر جب انسان اپنی آبادی سے، اپنے علاقے سے باہر نکلے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب سفر پہ نکل جاتے تب آپ جمع کرتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حالت سفر میں دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قصر کے قائل ہیں احناف، لیکن جمع کرنے کے قائل نہیں۔ قصر کرنے کے قائل ہیں نمازوں کو سفر میں، لیکن جمع کرنے کے قائل نہیں ہے کہ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا جائے۔ اور ایک موقف دوسرا بھی ان کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جمع تاخیر کے ساتھ جائز ہے، لیکن جمع تقدیم کے ساتھ جو ہے وہ جائز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عرفہ اور مزدلفہ کے علاوہ کسی بھی حالت میں، وہ سفر ہو یا بارش ہو یا بیماری، کوئی بھی عذر ہو، دو نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، دو نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ کوئی ایسی صحیح دلیل نہیں جس میں دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنے کا جواز بیان ہوا ہو۔ جن حدیث میں جمع کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد جمع سوری ہے، اس سے مراد جمع سوری ہے، حقیقی نہیں۔ اور جمع سوری ہم پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، ہم نے استحاضہ کا جب مسئلہ پڑھا تھا تو استحاضہ کی نمازوں کو جمع کرنے کی صورت ہم نے جمع سوری نکالی تھی۔ سوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورت جمع کی ہو لیکن حقیقت میں جمع نہ ہو، صورت جمع ہو لیکن حقیقت میں جمع نہ ہو۔ کیسے کہ آپ ظہر کو لیٹ کر کے اس کے آخری وقت میں پڑھیں اور عصر کو جلدی کر کے اس کے اول وقت میں پڑھیں، یہ ہے جمع سوری ان کے نزدیک۔ احادیث کے اندر جب اس جمع کا ذکر اگر مراد ہے تو پھر جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جمع کو جمع کہنے کی ضرورت ہی نہیں اگر جمع سوری ہے تو۔ یعنی یہ تعویل ہے، اور ایسی تعویل ہے کہ جس کی گنجائش نہیں، یعنی ایک ایسی تعویل ہے جو بلا دلیل۔ تو جمع سوری سے مراد یہ ہے کہ پہلی نماز کو اس کے آخری وقت میں لیٹ کر کے پڑھنا، اور پھر دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں جلدی کر کے پڑھنا۔ یہاں نہ پہلی نماز دوسری کے وقت میں داخل ہو اور نہ دوسری پہلی کے وقت میں داخل ہو، ہر ایک کو اس کے وقت میں ادا کرنا، پہلی کو لیٹ کر کے آخری وقت میں اور دوسری کو جلدی کر کے اس کے اول وقت میں پڑھنا۔ اس کو کہتے ہیں جی جمع سوری ہے، یعنی صورت جمع کی لیکن حقیقت میں جمع نہیں۔ تو اس طرح یہ صورت تو جمع کی ہوگی لیکن حقیقت میں جمع نہیں ہوگی۔ اور ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفات اور مزدلفہ میں دو نمازوں کو جمع کرنا حج کی وجہ سے تھا، سفر کی وجہ سے نہیں، کیونکہ مخالفین نے، جمہور نے یہ جواب دیا کہ بھئی آپ چلیں یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی بھی دلیل نہیں، تو مزدلفہ اور عرفات میں تو اللہ کے نبی سے جمع ثابت ہے، تقدیم بھی ثابت ہے، تاخیر بھی ثابت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ حج کی وجہ سے، حج کے ساتھ خاص ہے، نہ کہ سفر کی وجہ سے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کی وضاحت نہیں ہے وہ حج کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے ہے، لیکن یہ ہے کہ جو حضرت جابر کی حدیث ہم نے پڑھی ہے پیچھے والی، یہ حدیث اس کے اندر تو دلیل موجود ہے نا، حضرت جابر، حضرت معاذ بن جبل والی، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ہم ان کے ساتھ سفر میں نکلے،
غज़वा तबूक में, और अल्लाह के नबी जोर असर को जमा करके पढ़ते थे और मगरिब और ईशा को जमा करके पढ़ते थे। एक दफा नहीं बल्कि आपने पूरे सफर में पढ़ा है। अब मुझे बताइए कि अगर जमा से मुराद जमा नहीं है, सूरत जमा की है, तो फिर साहबी जमा क्यों जिक्र कर रहे हैं? इसका मतलब जो सहाबाई कराम के यहाँ जमीअन जमा करने से मुराद ली जाती है वही उन्होंने जिक्र की है। अब ना इसे हम जमा सूरी मुराद ले सकते हैं, तो हकीकी जमा है। दूसरी बात है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज के सफर में साबित हो गया, जिसका मतलब ये है कि जमा कर सकते हैं, जमा तकदीम भी कर सकते हैं, जमा ताखीर भी कर सकते हैं, और यही राजे कौल है, वल्लाहु आलम। ये जमहूर का कौल जो है ये ज्यादा राजे। तीसरा हमारे पास जो जमा की सूरत है वो है बीमारी की हालत में दो नमाजों को जमा करना। बीमारी की हालत में दो नमाजों को जमा करना क्या जायज़ है कि नहीं, इसमें भी फुकहा के दो कौल है। पहला कौल ये कि हालत बीमारी में दो नमाजें जमा करना जायज़ है, दो नमाजें जमा करना जायज़ है। ये मालिकिया, हनाबिला और बाज़ शाफिया का कौल है। इनकी दलील क्या है? इनकी दलील में पहली चीज़ ये है कि जमा की रुख्सत उज़र के लिए रखी गई है, और बीमारी भी एक उज़र है। वो कहते हैं कि जो दो नमाजों को जमा करने की गुंजाइश और रुख्सत दी गई है वो इस वजह से है कि कोई उज़र हो, तो बीमारी भी एक उज़र है। और दूसरी बात है कि सफ़र में नमाजों को उनके वक्त में अदा करने में मुशक्क़त है, बार बार रुकना, और बाज़ ऐसे मुकामात होते हैं जहाँ रुकना मुनासिब ही नहीं होता, तो इस वजह से जगह जगह रुकना और फिर नमाजों के लिए मुश्किल हो जाता है। इस तरह तो सफ़र यानी ज़्यादा तय नहीं होता। तो शरीयत ने इस वजह से, चूंकि सफ़र में बार बार रुकना और फिर मुकम्मल नमाज पढ़ना इसमें मुशक्क़त है, तो बीमारी के अंदर भी मुशक्क़त होती है, बीमारी के अंदर भी बसा औक़ात बल्कि सफ़र से भी ज़्यादा मुशक्क़त होती है। तो ये कहते हैं कि जैसे सफ़र के अंदर उज़र है वैसे बीमारी के अंदर भी उज़र है, लिहाजा बीमारी के अंदर भी अगर आदमी के लिए नमाजों को उसके वक्त में अदा करना मुमकिन ना हो, मुश्किल हो, या तहारत का मसला हो, बार बार वुज़ू करवाना या करना मुश्किल हो, तो इस सूरत के अंदर जो है वो दो नमाजों को जमा कर सकता है मरीज। जब सफ़र में जमा की रुख्सत मुशक्क़त से बचने के लिए दी गई है, तो बीमारी में भी हर नमाज को अलग अदा करने में मरीज के लिए मुशक्क़त है, बल्कि मुसाफर से कहीं ज़्यादा है, लिहाजा वो भी मुशक्क़त से बचने के लिए दो नमाजें जमा कर सकता है। ये इनके दलाइल हैं। वैसे तो अमली तौर पे तो नबी अलैहिस्सलाम से, सहाबाई कराम से कोई ऐसी दलील हमें नहीं मिलती, लेकिन उमूमी दलाइल हैं मुशक्क़त के बारे में, गुज़र के बारे में, जो उमूमी मुसाफिर के लिए हैं वही बीमार के लिए। और वैसे वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस है कि जिसमें अल्लाह के नबी ने बगैर किसी उज़र के दो नमाजें इकट्ठी की हैं। मरीज के लिए हालत मरज में दो नमाजों को जमा करना जायज़ नहीं है, ये दूसरा कौल है, और ये हनफिया और शाफिया का मजहब है। इनकी दलील क्या है? इनकी दलील यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन बीमार रहे, कई दिन बीमार रहे, लेकिन आपने नमाजें जमा नहीं की, लेकिन आपने नमाजें जमा नहीं की। लेकिन इसका जवाब जो है वो दिया गया है कि नबी अलैहिस्सलाम अजीमत पर अमल करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो हसीयत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीयत मुख्तलिफ है। आप अजीमत पे अमल करते थे, रुखसत पे आप कभी अमल नहीं भी करते थे। आपको मुमकिन था आपके लिए तो आपने कर लिया। दूसरी बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम का घर जो है वो बिल्कुल मस्जिद के पास था। नबी अलैहिस्सलाम का घर जो है बिल्कुल मस्जिद के पास था और आपके लिए मुश्किल नहीं था। और दूसरी बात, अगर घर के अंदर भी है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो रात को फिर क़याम भी बड़ा लंबा करते थे, हर बंदा क़याम भी इतना लंबा नहीं कर सकता। तो कुछ चीजें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ खास थी, तो अल्लाह के नबी अजीमत पर अमल करते थे, रुखसत पर हो सकता है अमल ना करते हो। तो बहरहाल राजे ये है कि जब सफर की मुशक्कत के सबब दो नमाजों को जमा करना जायज है, तो बीमारी में भी जायज है, क्योंकि बीमारी में हर नमाज को उसके वक्त में अदा करना ज्यादा मुशक्कत वाला काम नहीं, ज्यादा मुशक्कत वाला काम है बनिस्बत सफर में नमाजों को अदा करने से। और ये कहना कि नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं, तो मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीमत पर अमल करते हो और जमा की रुखसत पर अमल ना किया हो, क्योंकि उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में इनफरादी नमाज जो है वो आपने पढ़ना थी। साहबा के लिए नमाज पढ़ाने के लिए आने में मुश्किल थी, और बार बार इस वजह से आप घर में इनफरादी नमाज पढ़ते थे, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, तो आप जो है वो हर नमाज को जो है वो आप इकट्ठा नहीं बल्कि अपने अपने वक्त पे पढ़ लेते होंगे। जबकि सफर में आप अकेले नमाज पढ़ने वाले नहीं थे, बल्कि आपके साथ दीगर लोग भी थे, इस वजह से आप जमा कर लेते थे। तीसरी सूरत है बारिश में। ये एक ऐसी सुन्नत है जिसको छोड़ा जा चुका है, चंद लोग अमल करते हैं। हमारे यहाँ तो बाद लोग इसको हराम समझते हैं। हालांकि सही अहादीस में बारिश की सूरत में अगर बारिश, आंधी वगैरह, मौसम खराब हो, बार बार मस्जिद में आने में मुशक्कत हो, तो जो है वो हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से जो है वो बिजली भी नहीं होती। थोड़ी सी अंधेरी अगर चल जाए तो बिजली ले जाते हैं, उनको बहाना मिल जाता है, अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तो मसाइल तो बहरहाल हैं, लेकिन शरीयत ने जब रुखसत रख दी है तो उस रुखसत पर अमल करने में कोई हरज नहीं।
تو بارش آنے کی صورت میں دو نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں بھی فقہا کے دو قول ہیں، بعض فقہا جواز کے قائل ہیں، بعض فقہا قائل نہیں ہیں۔ پہلا قول جائز ہونے کا ہے، یہ جمہور کا ہے۔ ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے جس کے بارے میں ابھی میں ذکر کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ فی غیر خوف ولا مطر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمع کیا ظہر اثر کو، مغرب اور عشاء کو، بالمدینہ مدینہ میں، فی غیر خوف ولا مطر بغیر کسی خوف و خطر کے اور بارش کے۔ کون آپ میں سے بتائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف اور بغیر مطر کے مدینہ میں نمازوں کو جمع کیا ہے؟ تو اس سے کیسے ثابت ہو گیا کہ بارش کے اندر نماز پڑھنا، نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ سر، اگر بغیر خوف اور بغیر بارش کے کیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ خوف اور بارش کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں۔ احسنتی۔ عبداللہ بن عباس کا یہ ذکر کرنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوف اور بارش کے بغیر بھی نمازیں اکٹھی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے ہاں اور نبی علیہ السلام کے ہاں خوف اور مطر میں، بارش میں نمازیں اکٹھی کرنا جائز تھی اور وہ کرتے تھے۔ یہی مطلب ہے نا، کیونکہ صحابہ نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے دو نمازیں اکٹھی کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عجیب لگا۔ عجیب اس وجہ سے لگا کہ پہلے اللہ کے نبی سے تو خوف اور بارش میں آپ اکٹھی کرتے تھے، لیکن اس میں آپ نے بغیر اس کے اکٹھی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں بارش کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے دو نمازیں اکٹھی کرنا معروف تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اس کے بغیر بھی دو نمازیں اکٹھی۔ تو وجہ استدلال اس طرح بنتی ہے کہ جب بغیر خوف اور بارش کے کسی عذر کے سبب دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں تو ان کے وجود کے وقت تو انہیں بالاولیٰ جمع کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بارش میں دو نمازیں جمع کرنا جائز نہیں، یہ احناف کا مذہب ہے، اور ان کی دلیل وہی ہے جو گزشتہ صورتوں میں ذکر کی جا چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کی دلیل ہی نہیں، کوئی اس کی دلیل ہی نہیں ہے۔ راجح کیا ہے؟ بارش کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے آپ کے ذہن میں اشکال تو پیدا ہوا ہوگا کہ پھر اس حدیث کا کیا وہ جواب دیتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث کا؟ تو اس حدیث کا جواب وہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پر امت کا عمل نہیں، اس حدیث پر امت کا عمل نہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جامع میں دو حدیثوں کے بارے میں کہا ہے کہ دو حدیثیں میری کتاب میں ایسی ہیں جس پر فقہا نے اتفاق کیا ہے کہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جو بھی میں نے اپنی کتاب میں احادیث ذکر کی ہیں، اگرچہ وہ ضعیف بھی ہیں، کہیں نہ کہیں علماء نے اس پر عمل کیا ہے، لیکن دو حدیثیں ایسی ہیں جن پر عمل نہ کرنے پر اتفاق ہے۔ اچھا جی، وہ کون سی دو حدیثیں ہیں؟ ان میں ایک یہ حدیث ہے کہ بغیر خوف و خطر کے اور بارش کے دو نمازوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا، اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا جو اکٹھا کرنے کے بارے میں بغیر عذر کے۔ صحیح بات یہ ہے کہ امام ترمذی کا یہ دعویٰ کرنا کہ امت کا اتفاق ہے ان دو حدیثوں پر عمل نہ کرنے پہ، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب صحیح حدیث اللہ کے نبی کی آ جائے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس پر عمل نہ کرنے پر اتفاق ہے، تو یہ کیا دلیل ہے؟ یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ جی اس پر امت کا اتفاق ہے کہ عمل نہیں ہوگا؟ دیکھیے، نبی علیہ السلام نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے اس چیز کے بیان کے لیے کہ اگر کبھی کوئی خاص اس کے علاوہ بھی اگر عذر بن جاتا ہے تو اس پہ بھی نمازوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اس سنت پہ کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ کوئی پروگرام ہے، اس پروگرام کے اندر اس کو روکنا مشکل ہے، لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کے ٹائم ہیں، لوگ زیادہ ہیں، ٹائمنگ مخصوص ہے، تو اس کے لیے بیچ میں اگر وقفہ بار بار کیا جاتا ہے تو مشکل ہے، تو اس کے لیے زور اثر کو اکٹھا کر لیا جائے، مغرب عشاء کو اکٹھا کر لیا جائے، یہ جائز ہے، اور علماء مختلف مقامات پہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، دو نمازوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اس نے مریض کا آپریٹ کرنا ہے، تو اس کو ڈر ہے کہ اگر وہ زور کی نماز پڑھ کے اگر وہ داخل ہوگا تو کہیں مغرب ٹائم جا کے نکلے گا، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اثر کو زور کے ساتھ ملا کر جمع کر کے پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ یا پھر اس کو یہ ہے کہ اگر وہ اس کو مطلب کہ یہ ہے کہ وہ زور کی نماز لیٹ ہو جائے گی اس کی، تو ٹھیک ہے، اس کو اثر کے وقت میں پڑھ لے، اس سے پہلے پہلے اگر فارغ ہو جائے گا تو اس طرح کر کے۔ اور بھی کوئی بیمار ہے، اس کا بھی عذر ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں، اور بھی کئی جس کا کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے جو ہے وہ، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ بغیر عذر کے دو نمازوں کو انسان عادت بنا لے اکٹھا کرنے کی۔ کبھی اگر کوئی عذر ہے ان کے علاوہ بھی تو اس کے اندر بھی نمازوں کو اکٹھا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔
دوسری حدیث جس کے بارے میں امام ترمذی نے کہا تھا کہ جی اس پر بھی عمل نہیں ہوگا، وہ حدیث ہے چوتھی دفعہ اگر کوئی شراب پیے یا تیسری یا چوتھی دفعہ غالباً تو اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ کہتے ہیں اس حدیث پر بھی عمل نہیں ہوگا۔ کیا کیوں عمل نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ لایا گیا، اس نے تیسری یا چوتھی دفعہ شراب پی تھی، آپ نے اس کو قتل نہیں کیا، حالانکہ یہ حدیث اس میں کلام ہے، جبکہ چوتھی دفعہ قتل کرنے کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے۔ جب حدیث صحیح ہے تو اس پر عمل ہوگا۔ تو یہ دعویٰ ہے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، باقی اس دعوے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ چلیے خیر، وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ تو جواب اس کا یہ کہ جن اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا وہ دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، جن میں نماز پڑھنے سے بڑی سختی سے روکا گیا ہے، جن میں نماز پڑھنے سے بڑی سختی سے روکا گیا ہے۔ نمبر دو، جن میں نماز پڑھنے کی نہیں اور ممانعت تو وارد ہوئی ہے لیکن اتنی سختی نہیں کی گئی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حرمت کے اوقات، نہیں کے اوقات اور کراہت کے اوقات، ایسے اوقات جن میں حرام ہے نماز پڑھنا اور ایسے اوقات جن میں مکروہ ہے، تو ہم اس انداز میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو پہلی قسم میں تین اوقات آتے ہیں، پہلی قسم میں تین اوقات آتے ہیں جن میں بڑی سختی سے نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، جیسا کہ نمبر ایک، سورج طلوع ہونے سے لے کر اس کے بلند ہونے تک، سورج طلوع ہونے سے لے کر اس کے بلند ہونے تک۔ نمبر دو، عین زوال کے وقت، عین زوال کے وقت، جب زوال بالکل یعنی سورج درمیان میں ہو، درمیان آسمان میں، تو اس وقت بھی نماز پڑھنے سے بڑی سختی سے روکا گیا ہے، جب سورج بالکل آسمان کے درمیان میں پہنچ جائے۔ نمبر تین، سورج غروب ہونے سے لے کر اس کی اچھی طرح غائب ہو جانے تک، سورج غروب ہونے سے لے کر اس کے اچھی طرح غائب ہو جانے تک۔ اس کی دلیل مدرجہ ذیل احادیث ہے۔ نمبر ایک، حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انہوں نے کہا، ثلاث ساعات، تین اوقات، ثلاث ساعات، تین گھڑیاں یا تین اوقات ایسے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، ینہانا، ہمیں منع کرتے تھے، ان نصلی فیہن، کہ ہم ان میں نماز پڑھیں، او ان نقبر فیہن موتانا، یا اس میں ہم اپنے مردوں کو دفنائیں۔ ان تین اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفنانے سے نبی کائنات نے منع کیا ہے۔ حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، جب سورج طلوع ہو رہا ہو چمک کر، حتی ترتفع، یہاں تک کہ بلند ہو جائے۔ وحین یقوم قائم الظہیرۃ، جب ظہر کے وقت بالکل وہ زوال پہ ہو یعنی درمیان آسمان میں ہو، حتی تمیل الشمس، حتیٰ کہ غروب کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے، حتیٰ کہ زوال ہونا شروع ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ غروب کی طرف مغرب کی جانب چلنا شروع ہو جائے، درمیان سے آگے کی طرف، پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وحین تضیف الشمس للغروب، اور جب بالکل سورج غروب ہونے کی طرف جو ہے وہ نیچے ڈوب رہا ہو، اس وقت بھی حتی تغرب، حتیٰ کہ مکمل ڈوب جائے یعنی مکمل غروب ہو جائے۔ تو یہ تین اوقات ہیں جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی سختی سے روکا ہے۔ حضرت عمر بن ابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، قال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کو، اخبرنی عن الصلاۃ، اللہ کے نبی مجھے نماز کے بارے میں بتائیے۔ قال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، صلی صلاۃ الصبح، صبح کی نماز پڑھیے، ثم اقصر عن الصلاۃ، پھر نماز سے رک جائیے، حتی تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، حتی ترتفع، یہاں تک کہ بلند ہو جائے۔ فإنہا، کیونکہ یہ سورج جو ہے، طلوع ہوتا ہے، حین تطلع، جب طلوع ہوتا ہے، بین قرنی شیطان، شیطان کے دو سینگوں کے درمیان۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے سینگ ہیں، لیکن کیسے ہیں ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں بتایا گیا ہے نبی کائنات علیہ السلام پہ ایمان لانا یہ واجب ہے، آپ کی تصدیق کرنا ہر آپ کی خبر کی جو صحیح ہم تک پہنچتی ہے۔ اس پر ہم پچھلے سبق میں، پچھلے لیکچر میں بات کر چکے ہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ پہ، واشہد ان محمد رسول اللہ پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ فإنہا تطلع، حین تطلع، نبی علیہ السلام پہ جو ہے وہ اللہ کے نبی پہ ایمان لانا، اس پہ چار چیزیں ہیں، اس پہ چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، تصدیقہ فیما اخبر، جن چیزوں کی آپ نے خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا، وطاعتہ فیما امر، اور جس کی آپ نے جو ہے وہ آپ نے حکم دیا اس کی اطاعت کرنا، واجتناب ما نہی عنہ وزجر، اور جس سے آپ نے ڈانٹا یا روکا اسے رک جانا، وَأَلَّا يُعْبَدُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور یہ کہ نہ عبادت کی جائے اللہ کی مگر نبی کائنات کے طریقے کے مطابق۔ تو نبی علیہ السلام نے کئی خبریں ایسی دی ہیں کہ جن میں بظاہر انسان لگتا ہے کہ شاید یہ کیسے ہو سکتا ہے، اشکالات ذہن میں آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، لیکن چونکہ خبر دینے والے صادق و مصدوق نبی کائنات علیہ تحیت و تسلیم وما ینطق عن الہوا ہے،
اس وجہ سے ان کی تصدیق کرنا واجب۔ اب شیطان کی سینگ ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، سورج سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ کیسے، اور سورج تو اتنا بڑا ہے شیطان کے سینگوں کے درمیان، شیطان کے سینگ کتنے بڑے، بھائی ہمیں خبر دے دی گئی ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے۔ وحینا اذن یسجد لها الکفار، جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے شیطان کے دو سینگوں میں، تو اس وقت جو کفار ہیں وہ اسے سجدہ کرتے ہیں۔ تم صلی، پھر نماز پڑھ لو جب سورج طلوع ہو جائے۔ فإن الصلاة مشہودۃ محظورۃ، کیونکہ جو نماز ہے وہ مشہودۃ، اس میں حاضری ہوتی ہے، مشہودۃ اس میں حاضری ہوتی ہے، محظورۃ کا مطلب ہی وہی ہے، تو اس میں فرشتوں کا حضور اور حاضری ہوتی ہے۔ حتیٰ یستقل الظل بالرمح، حتیٰ کہ جو ہے سورج ایک نیزے کے برابر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ مطلب یہ کہ فجر کی نماز پڑھا کرو، فجر کی نماز میں فرشتوں کا حضور ہوتا ہے، پھر نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، پھر آپ نماز پڑھو۔ تم مقصد عن الصلاۃ، پھر نماز سے رک جاؤ۔ فإن حينئذ تسجر جہنم، بس بے شک اس وقت جو ہے جہنم کو سلگایا جاتا ہے۔ فإذا أقبل الفيء فصلی، یہاں زوال کا وقت مراد ہے کہ جب زوال کا وقت ہو جائے، سورج درمیان میں پہنچ جائے تو اس وقت نماز نہ پڑھو، کیونکہ جہنم کو اس وقت تیز کیا جاتا ہے، سلگایا جاتا ہے۔ فإذا أقبل الفيء، جب سایہ آ جائے، فصلی، پھر نماز پڑھ لو۔ فإن الصلاة مشہودۃ محظورۃ، کیونکہ اس وقت فرشتوں کا حضور ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ حاضری ہوتی ہے اور سب کچھ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ حتیٰ تصلی العصر، حتیٰ کہ تم عصر کی نماز پڑھ لو۔ تم مقصد عن الصلاۃ، پھر عصر کے بعد رک جاؤ۔ حتیٰ تغرب الشمس، پھر حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ فإنها تغرب في قرني شیطان، بین قرنی شیطان، کیونکہ سورج غروب ہوتا ہے جو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان۔ وحینئذ، اور اس وقت یسجد لها الکفار، سجدہ کرتے ہیں اسے کفار، یعنی کافر لوگ۔ تو یہ تین اوقات ہیں جو نہیں کہ اللہ کے نبی نے سختی سے روکا ہے۔ دوسری قسم اس میں مندرجہ ذیل اوقات آتے ہیں، دوسری قسم میں مندرجہ ذیل جو ہے وہ اوقات آتے ہیں۔ جی، تو دوسری قسم میں مندرجہ ذیل اوقات آتے ہیں۔ نمبر ایک، فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک، طلوع آفتاب تک۔ کون آپ میں سے بتائے گا پہلی صورت میں اور اس صورت میں کیا فرق ہے؟ سر اس میں یہ، جی آپ سارے سن رہے ہیں نا؟ جی سر، جی جی ہاں، تو بتائیے کہ پہلی صورت میں، جو پہلی صورت میں ہم نے پہلی صورت پڑھی ہے، پہلی قسم میں پہلی صورت اور اس میں کیا فرق ہے؟ سر اس میں طلوع ہو رہا، سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت میں نہیں پڑھنا، لیکن یہاں پہ فجر کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک۔ احسنتی، تو یہاں جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک، اگر سورج طلوع ہونے لگ جائے تو پھر تو حرام ہے، پھر بہت سختی سے روکا گیا، لیکن اس سے پہلے پہلے مکروہ ہے، اس سے پہلے پہلے مکروہ ہے، فجر کے بعد کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہے، سوائے فجر کی سنتوں کے، سوائے فجر کی سنتوں کی اگر رہ گئی ہیں تو آپ فجر کے بعد وہ سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فجر کی سنتیں جو ہیں وہ دو طریقوں سے ثابت ہیں، آپ کی سنت تقریری سے یا آپ کی سنت قولی سے۔ مطلب آپ نے صحابی کو دیکھا فجر کی نماز کے بعد وہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے کہا فجر 2 دفعہ پڑھ رہے ہو، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں فجر کی سنتیں نہیں پڑھ سکا، اس وجہ سے پڑھ رہا تھا، تو آپ نے اس کو روکا نہیں، زیادہ فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی سنتیں پڑھ سکتے ہیں فجر سے پہلے والی، اور سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی نماز اشراق کے وقت بھی فجر کی سنتیں ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ تو فجر کے بعد جو ہے یہ مکروہ ہے، اس میں صرف فجر کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں جب نماز فجر سے پہلے انہیں ادا نہ کیا گیا۔ حضرت قیس بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی بعد صلاۃ الصبح رکعتین، اللہ کے نبی نے ایک بندے کو دیکھا جو فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، فقال النبی، تو آپ نے پوچھا صلاۃ الصبح مرتين، کیا صبح کی نماز 2 دفعہ پڑھ رہے ہو؟ فقال له الرجل، تو اس کو آدمی نے نبی علیہ السلام کو کہا انی لم اکن صلیت رکعتین اللتین قبلہما، میں نے اس سے پہلے کی جو فجر کی 2 رکعتیں ہیں وہ نہیں پڑھی، فصلیتہما، تو اب ان کو ادا کر رہا ہوں۔ قال، تو راوی کہتے ہیں فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی سنتے پڑھنا جائز ہے، حرام نہیں، جیسے بعض لوگ جو ہیں اس میں تشدد پسند ہیں، سختی کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اور پیچھے اپنی سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام فرضی نماز پڑھا رہا تھا پیچھے اپنی سنتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسی قوم کو، یہ ایسی قوم ہے، الٹ چلنا ہوتا ہے بعض لوگوں نے۔ حدیث میں کہا کہ جب فرضی نماز کی اقامت کہہ دی جائے اس وقت کوئی نماز نہیں سوائے فرضی نماز کے، لیکن اتنا ڈھیٹ پن ہے، احادیث واضح ہے، سب کچھ واضح ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی نماز پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک، لیکن جب سورج غروب ہونے لگ جائے پھر حرام ہے، اس سے پہلے مکروہ ہے۔ اس وقت میں بھی سوائے فرض نماز کے کوئی نماز جائز نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا، فرما رہے تھے
لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے، ولا صلاۃ بعد العصر، اور نہیں ہے نماز عصر کے بعد حتی تغیب الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تنبیہ، راجح قول کے مطابق گزشتہ اوقات میں نماز کی ممانعت بیت اللہ میں نماز پڑھنے کو شامل نہیں، جیسا کہ حدیث ہے، لیکن بیت اللہ میں بھی وہ نوافل پڑھ سکتے ہیں جو طواف کے ہوں، طواف کے نوافل جو ہے وہ پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن عام نوافل راجح قول کے مطابق وہاں بھی ان اوقات کو دیکھا جائے گا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قالا فرمایا، یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، لا، ان کے پاس بیت اللہ کا جو ہے وہ انتظام و انسلام تھا، فرمایا لا تمنعوا احدا، نہ روکو کسی ایک کو، طاف بهذا البیت، جس بیت اللہ کا طواف کرے، وصلى، اور نماز پڑھے، ایت ساعت شاء، جس گھڑی میں چاہے، من لیل او نہار، دن اور رات۔ یہاں دیکھیں اگر آپ غور کریں تو پہلے طواف کا ذکر ہے، اس کا مطلب طواف کی جو سنتے ہیں نوافل وہ آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے نہیں کے اوقات ہوں، چاہے کراہت کے اوقات ہوں، لیکن صحیح بات ہے کہ اس حدیث میں بھی کلام ہے، اس حدیث کی صحت کے بارے میں کلام ہے، بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، بعض علماء نے اس کو حسن یا صحیح کہا ہے۔ بہرحال اگر اس سے نکلتا بھی ہے تو کم از کم یہ جواز نکلتا ہے کہ طواف کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت کے اندر، لیکن عمومی سارے نوافل ادا کرنا یہ کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ بیت اللہ کے اندر بھی وہی اوقات ہیں، مسجد نبوی کے اندر بھی وہی حکم ہے، اور عام نماز عام جگہ پہ بھی یہی حکم ہے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔